अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक में मामला तय पा गए। अब अवामी तहरीक के कारकुन 2 नवंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक होंगे। ये पेशरफ्त अचानक हुई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो बार बार ताहिरुल कादरी की नाराजगी पर हैरत का इजहार करते रहे, जिन्होंने रायविंड में अवामी तहरीक के बगैर ही जलसा किया, मगर अब इमरान खान ने खुद ताहिरुल कादरी से राब्ता करके गिले शिकवे दूर किए। ताहिरुल कादरी ने 2 नवंबर के एहतजाज में शिरकत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है और कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ बैठकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। क्या ताहिरुल कादरी साहब खुद आएंगे? किस किस्म की पार्टिसिपेशन होगी? इस्लामाबाद को बंद करने में किस किस्म का किरदार होगा? किस हद तक मामला तय पाए हैं? कितना लंबा इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा? जो तीसरी कुव्वत की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं इमरान खान के, अगर हुआ तो नवाज शरीफ साहब जिम्मेदार होंगे। इस बात को किस हद तक ताहिरुल कादरी साहब मद्देनजर रखेंगे? सब चीज़ों पर बात करते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मजमे के लिए। डॉक्टर साहब, एग्जैक्टली क्या नाराजगी थी और कैसे खान साहब ने दूर की? डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? शाहजेब खान जी, आवाज आ रही है। शाहजेब खान ज्यादा मैंने सुनी है आपकी गुफ्तगू जी। देखिए, नाराजगी की कोई बात न पहले कभी थी न है। ये तो टीवी चैनल्स पे जब टॉक शो होते हैं तो वो उसको फिर रंग भर दिया जाता है ना, नाराजगी का नाम दे दिया जाता है। एक उसूली सी बात थी, उस वक्त उनका प्रोग्राम था और ये तय किया, तो उसमें हम तो शरीक मशवरा तो नहीं थे, हमने मुश्तरका तौर पे तो डिसाइड नहीं किया था, इसलिए उसमें शिरकत जो है वो हमारे ऊपर किसी लिहाज से लाजमी नहीं बनती थी। अब इसमें कोई नाराजगी का अंसर नहीं था। ठीक है, तो खान साहब ने फिर एग्जैक्टली किस चीज पर माफी मांगी या आपको मनाया? देखो, लफ्ज माफी मांगना भी दुरुस्त नहीं है, ये बात का बतंगड़ बनाना है। फिर क्या कहा? तो एक दो जुमले जो उन्होंने 2-3 बार कहे थे, उसके लिए एक अखलाकी जिम्मेदारी का एक अच्छा मुजाहरा करते हुए, मॉरल ग्राउंड हैं ये, उसके ऊपर उन्होंने माजरत की। और हर शख्स एक दूसरे से ऐसे मामलात में कर लेता है, ये एक अखलाकी रवैये होते हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इसको माफी का नाम नहीं देता और न ही दिया जाए, अच्छी बात नहीं है। माजरत की है, माजरत करना उस जुमले या उस लफ्ज के ऊपर, तो मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मैंने कहा इसकी भी मुझे जरूरत नहीं थी। ताहम उन्होंने अपनी अखलाकी और अपनी ज़र्फ की वुसअत का मुजाहरा करते हुए ये माजरत का लफ्ज 2-3 बार बोला, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। नाराजगी मुझे पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। और डॉक्टर साहब, किस लेवल की पार्टिसिपेशन करेगी पाकिस्तान अवामी तहरीक इमरान खान साहब के धरने में? ये मैंने पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल साहब को आज ही फोन पे कह दिया है, और जितना ब्रेक थ्रू हुआ है ये इसमें शेख रशीद अहमद साहब का रोल है, क्रेडिट उनको जाता है। और उनकी काविशें इस इवेंट के लिए बहुत मुखलिसाना तरीके से जारी हैं। और मैंने खुर्रम नवाज गंडापुर साहब को फोन करके ऑन प्रिंसिपल यस दे दिया है उन्हें। अब ये शेख रशीद साहब या खान साहब के अहबाब या करीम साहब, जहांगीर करीम साहब, जो भी अहबाब हैं, वो सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान अवामी तहरीक से राब्ता कर लेंगे, वफद बना लेंगे और ये आपस में वहां उनके साथ मिल बैठेंगे और किस सतह की शिरकत होनी है और मोडेलिटीज क्या हैं, ये आपस में डिस्कस कर लेंगे। मैंने तो सिर्फ ऑन प्रिंसिपल उनको गो अहेड दे दिया है, बाकी चीजें आपस में जब इनका वफद जाएगा मीटिंग करके तो डिस्कस कर लेंगे लोकल इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके आने का कोई इम्कान नहीं है कि आप भी खुद शिरकत करें और आए? देखिए शाहजेब खानजादा, आपने लफ्ज इम्कान यूज किया है, तो कोई चीज दुनिया में खारिज अज इम्कान नहीं होती सिवाय मौत के। मौत को बंदा खारिज अज इम्कान नहीं कर सकता, वो हमेशा हो के रहनी है। बाकी तो इस वक्त मेरी जो स्केड्यूल है वो मैं जॉर्डन में मसरूफियात हैं, उसके बाद कोई मुख्तसर सी मसरूफियात लंदन में हैं, यूके में, फिर मोरक्को में हैं। इस वक्त तक की जो आइटिनरी इस तरह की है, लेकिन आगे देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मंजूर है। मैं इस वक्त कबल अज वक्त है कुछ कह नहीं सकता। डॉक्टर साहब, वो आपका और इमरान खान का मैंने यस किया है, अब पार्टी की पार्टिसिपेशन होगी। वो पीटीआई का वफद
پیٹ کے قیادت اور وفد کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں خود طے کر لیں گے. میں نے ان کو یس دے دیا آن پرنسپل. اب ڈاکٹر صاحب اس میں ایک ایشو یہ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کے کارکن کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو کچھ ہوا اس میں جتنا نیگیٹو تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم پورا من پارٹی ہیں، وہ عوامی تحریک کے ورکرز نے کیا، پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا پھر پی ٹی وی پر حملہ ہو. تو آپ اپنے کارکنوں کو کیا ایگزیکٹلی کہیں گے؟ آخر میں الزام سارا آپ کے کارکنوں پر دوبارہ نہ آ رہا ہو. پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے نہیں کیا تھا، وہ عوامی تحریک نے کیا تھا سب کچھ. خانزادہ صاحب میں تو اس ایلیگیشن کو ہی ڈائریکٹلی نیگیٹ کرتا ہوں اور مسترد کرتا ہوں. حملہ کیا ہی نہیں ہے، نہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہے پاکستان عوامی تحریک کے لوگوں یا تحریک انصاف کے، اور نہ ریڈیو اسٹیشن پر. وہ واقعات ہی الگ ہیں. یہ تو پولیس حملہ آور ہوئی اور ان کو دھکا دے کے ان کو اتنا پیچھے دھکیلا کہ اپنے تحفظ کے لیے انہیں پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں جانا پڑا اپنے بچاؤ کے لیے، اور وہ صرف گراؤنڈ تک جا کے بیٹھے اور اس کے بعد پھر وہ حملہ تو کہیں نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب اس کی جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اس کی جو ویڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر کلیئر ہے کہ وہ حکومت کے اپنے ہی لوگ تھے، وہ ان کا اپنا ہی پلان تھا اور وہ الزام دھر دیا. اب یہ تو بات گزر گئی. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا موقف ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ کا موقف ہے، میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا، مگر پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ آپ کے لوگ تھے. پی ٹی آئی کہہ چکی ہے آن ریکارڈ کہ وہ عوامی تحریک کے لوگ تھے، حکومت کے علاوہ بھی کہہ چکی ہے. میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں ایسے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو ڈاکٹر صاحب یعنی وہ جو کزن والا ڈاکٹر صاحب جو کزن والا رشتہ ہے وہ برقرار سمجھا جائے، دوبارہ بن گیا ہے یا ٹوٹا ہی نہیں تھا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹوٹا تھا. بھئی یہ ایک اخلاقی سے عنوان ہوتے ہیں. آپ کو بھی میں شاہزیب بھائی کہہ کے کہہ سکتا ہوں، اس میں کیا عرض ہے. بہت سے لوگوں کو ہم بھائی کہتے ہیں، اب ٹی وی والے اس کو کزن بنا دیتے ہیں. ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ کیا برائی ہے اس میں. یہ اخلاقی سیاسی کولیگز کے رشتے ہوتے ہیں، جو چاہے نام دے دیں اس میں. تو ڈاکٹر صاحب میں بنیادی جو نقطہ ہے، آپ نے کہا کہ آپ کی بات ہو گئی ہے، آپ اس بات کے حق میں ہیں کہ اسلام آباد کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے، مکمل طور پر بند کر دیا جائے لامتناہی مدت کے لیے؟ لیکن دیکھیے اس سبجیکٹ پر ڈیٹیلز پر میری بات ان سے نہیں ہوئی، میں کومنٹ نہیں کر سکتا. ممکن ہے کئی کام وہ ایسے کریں گے جس سے مجھے اختلاف ہوگا، اتفاق نہیں ہوگا، لیکن چونکہ میرے سامنے انہوں نے اپنے پورے پلان کو رکھا نہیں، سو میں کومنٹ نہیں کر سکتا. ہم تو وہی کچھ کریں گے جسے ہم روا سمجھیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ پلان تو ان کا obvious ہے. ہمارا احتجاج ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پلان تو وہ اناؤنس کر چکے ہیں کہ وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے، بند کریں گے. تو پیٹ اس لاک ڈاؤن میں اسلام آباد کو، پاکستان کی کیپٹل کو بند کرنے میں شریک ہوگی؟ شاہزیب جب ٹائم آئے گا وہ آپ کو پوری پوزیشن معلوم ہو جائے گی. میں نے کہا نا پی ٹی آئی کی ابھی قیادت، ان کا وفد آئے گا، پیٹ کے وفد کے ساتھ قیادت کے ساتھ میٹنگ کریں گے، یہ پارٹیسپیشن کی موڈیلٹیز ڈسکس کریں گے. ساری چیزیں رفتہ رفتہ تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی. اس وقت ایک چیز کامن ہے کہ پاناما لیگ کے جو کرپٹ کردار ہیں ان کو ہم معاف نہیں کر سکتے، اور ماڈل ٹاؤن کے جو قاتل ہیں ان کو کبھی معاف نہیں کر سکتے. ہم پاکستان کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کو کرپشن سے ممکنہ حد تک پاک کرنا چاہتے ہیں، اور سیاسی آمریت اور بادشاہت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. ہم ریولوشن آف پاور چاہتے ہیں. ہم اس ملک کو پیسے کی سیاست سے آزاد کر کے، پیسے کی غلامی سے آزاد کر کے حقیقی جمہوری معاشرہ جو مساوات پر مبنی ہے، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ہوتا ہے، ہم اس طرح کا معاشرہ، اس طرح کا نظام، اس طرح کا الیکٹرل سسٹم ہم چاہتے ہیں. اس لیے ہم احتجاج کو جائز سمجھتے ہیں جو کرپٹ لیڈروں کے خلاف ہوگا. جمہوری طریقے کا احتجاج، پرامن احتجاج جس کی آئین اجازت دیتا ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب آئین ظاہر ہے آپ نے بھی احتجاج کیا، بالکل کیا ہے، 2-3 دفعہ کیا ہے، مگر آئین کسی شہر کو سرے سے بند کرنے کی اجازت نہیں دیتا. شہریوں کا رائٹ ہے کہ وہ نوکری کریں، اسکول جائیں، آفیسز جائیں، دفتر جائیں، موومنٹ کریں. آئین نہیں دیتا اس کی اجازت کہ آپ زبردستی ان کی موومنٹ بند کریں. تو آپ یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ایگزیکٹلی اس میں آپ اگری کر گئے ہیں کہ اس کے ساتھ ہیں آپ کے شہر بند کر دو، کوئی آفس نہ جانے پائے؟ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اس مسئلے کی ڈیٹیلز پر میرے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی. میں نے کہا ممکن ہے کئی چیزیں ایسی ہوں جن سے میں اگری کروں گا،
اور کئی موڈیلٹیز ایسی ہوں جس سے ممکن ہے میں ڈس ایگری کروں. ڈاکٹر صاحب مگر آپ ذاتی طور پر تو آپ کی جو فصاحت ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی جو ذاتی طور پر فصاحت ہے اور جو آپ نے کہنا ہوتا ہے وہ آپ کہہ دیتے ہیں. اس وقت جو پلان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس پر تو کامنٹ کر دیں کہ یہ جو پلان ہے شہر بند کرنے کا, اس میں ایز آف ناؤ اگر آپ کے سامنے ایک بات آ رہی ہے تو آپ اگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا نہیں ہے متفق کہ شہر نہیں بند ہونا؟ شاہزیب اب آپ کے بتائے ہوئے پلان پر تو میں کمنٹ نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو پی ٹی آئی کا پلان ہے. آپ سے کہہ دی, اب آپ بے شک بتائیں مجھے, مگر آپ کی بات سن کر تو میں فیصلہ نہیں دوں گا. میں پھر دوہرا رہا ہوں, میں احتجاج کو 100% جائز سمجھتا ہوں. کرپشن کے خلاف جمہوری پرامن جنگ لڑنے کو جائز سمجھتا ہوں. احتجاج بھلے اسلام آباد میں ہو, لاہور میں ہو, کراچی کسی جگہ ہو, وہ آئینی قانونی حق سمجھتا ہوں. اور جہاں بادشاہت مسلط کر دی گئی ہو خاندان کی اور سیاسی اکثریت کے نام پر امریت مسلط کر دی گئی ہو, جہاں ملک میں لوٹ مار ہو, جہاں کرپشن ہو رہی ہو اور کوئی بادشاہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنے کو تیار نہ ہو اور سارے کے سارے ادارے اس نے لاک ڈاؤن کر دی ہوں خود اپنی امریت کے سامنے, ان کے لیے اٹھنا, اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا, احتجاج کرنا, یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ آئینی ذمہ داری اور فریضہ ہے ہر شہری کا. ڈاکٹر صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں, ظاہر آپ مصروف تھے, آپ نے وقت نکالا, بٹ ایک دفعہ صرف آخر میں کہ اگر میں بتا رہا تو آپ نہیں مان رہے اور آپ نے شاید میڈیا کے ذریعے بھی نہیں سنا کہ ان کا لاک ڈاؤن کا اور اسلام آباد کو بند کرنے کا پلان ہے, اور اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ اس وقت کوئی کمٹمنٹ اس بات کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے. موڈیلٹیز طے کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. تو موڈیلٹیز میں ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ شہر نہ بند کریں, احتجاج کر لیں؟ میں جو ان کا اپنا پلان اور پروگرام ہے اس کو نہ ڈسٹرب کرنا چاہتا ہوں اور نہ جس چیز کو ہم ناروا سمجھتے ہیں اس میں انٹر ہونا چاہتے ہیں. اپنی اپنی حدود ہیں. احتجاج میں جب وفد پی ٹی آئی کا ملے گا موڈیلٹیز طے کریں گے. میں نے آن پرنسپل خان صاحب کو یس کیا ہے کہ احتجاج میں نے حمایت کا اعلان کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں شہر بند کرنا ناروا ہے یا نہیں ہے؟ شہر بند کرنا آپ کی نظر میں؟ شاہزیب دیکھیے, آپ مال روڈ پہ ہم ایک رات کا احتجاج کر کے جلسہ کرتے ہیں نا تو اطراف بند ہو جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے. اب پاکستان میں کسی بھی جگہ جب آپ کرتے ہیں بہت بڑا اجتماع تو اطراف ٹریفک حکومت وہاں کنٹینر کھڑا کر کے بند کر دیتی ہے. جب ہم نے احتجاج کیا تھا 2014 میں پورا پنجاب کس نے بند کیا تھا؟ یہ بات آپ کی درست ہے, یو کے میں بھی احتجاج ہوتے ہیں, کچھ سڑکیں بند ہوتی ہیں, کچھ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں. سنیے شاہزیب سنیں, ہمارے لوگوں کو پانی نہیں ملا, کھانے نہیں ملا, شہید ہو گیا ایک ڈاکٹر صاحب, ہاسپٹل جانے کے لیے راستہ نہیں کھولا. تو بند تو یہ خود بھی کر دیتے ہیں, لہذا کون کس طرح بند کرتا ہے کس طرح بند نہیں کرتا, we have to see and look into it. Fair enough ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, احتجاج میں ہو جاتا ہے جب آپ نے کیا, مگر آپ نے آج تک ڈاکٹر صاحب, حالانکہ آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے اور انصاف ملنا چاہیے منہاج کے لوگوں کو, آپ نے آج تک نہیں کہا کہ آپ شہر بند کر دیں گے, کسی کو آفس نہیں جانے دیں گے, کسی کو دفتر نہیں جانے دیں گے اور مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہوگا, آپ نے کبھی نہیں کہا. تو اب کوئی اور کہہ رہا ہے, آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, تو آپ اس حد تک ساتھ دینے جا رہے ہیں کہ بند ہوگا, آپ کے کارکن ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کو کسی بھی طرح بند کرانا ہوگا. میں نے جو کچھ کہا کیونکہ ذمہ دار وہی کہوں گا جس کی میں ذمہ داری قبول کروں اور لے سکوں, میں جواب بھی دے سکوں. اب میں نے آپ کے ساتھ میں یہ آخری جواب سننا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کر لیں, ڈاکٹر صاحب کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی تھی. میں شیخ رشید صاحب بہت شکریہ, آپ کی بہت خواہش تھی, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا خان صاحب کو جو خان صاحب نے کہا, اس کے باوجود نے اسٹیج پر کہہ دیا. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری بھی آپ کو پورا کریڈٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی ایفرٹ تھی, آپ کی کوشش تھی. خان صاحب مانے کیسے؟ وہ تو کہتے تھے کہ میں کوئی رشتہ لینے جا رہا ہوں جو سب سے بات کروں, کیسے منایا آپ نے؟ دیکھیں شاہزیب, آپ میرے چھوٹوں کی طرح ہیں. میں میر ابراہیم کو اپنا بیٹا اینڈ آئی لو ہم. میر خلیل کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں. میں میر ابراہیم, اگر میری اولاد ہوتی تو میں میر ابراہیم کی طرح اس سے پیار کرتا. آپ کیوں مسئلے پیدا کر رہے ہیں؟ آپ نواز شریف کے سپوکس مین کیوں بن رہے ہیں؟ طاہر القادری صاحب کے 14 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. اگر وہ لوگ جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے, جو کانگریس کا پارٹ تھے, جو قائد اعظم کو گالیاں دیتے تھے, جنہوں نے یہ کہا کہ شکر ہے پاکستان کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہوئے, وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی شکایت نہیں ہے. طاہر القادری نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے. طاہر القادری کے 14 لوگ شہید ہوئے ہیں, 70 لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بند کریں گے سب کچھ. یہ پاکستان کے ڈاکو, لٹیرے, کرپٹ, ڈسانس معاشرہ, یہ سارے کٹھے ہو کے غریب کا جینا مشکل کر دیا ہے.
کوئی عذاب آ رہا ہے، یہ تو خود ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال، شیخ صاحب میں سوال کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، اب معذرت کے ساتھ آپ نے کچھ ایک بات کی ہے وہ ذاتی طور پر ہے اور ظاہر ہے آپ سے بڑا عزت کا تعلق ہے، مگر میں یہ جواب دینا بنتا ہے، ایک تو میں کسی کا اسپوکس پرسن نہ بنوں گا نہ بنتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں۔ دوسرا، آپ کے ذاتی طور پر چینل کے مالکان کے ساتھ بیٹے کے تعلق ہوں یا والد صاحب کے تعلقات ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، چینل کے مالکان سے کوئی اچھے تعلقات رکھے یا لڑائی کرے، میں ذاتی طور پر اپنا پروگرام کرتا ہوں، آپ لڑ بیٹھے ان سے یا انہیں بیٹا بنا لیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں اپنے سوال کرتا ہوں۔ تو میں وہی سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے منایا کیسے عمران خان صاحب کو؟ کریں سر عمران خان کو کیسے منایا؟ عمران خان صاحب کو یہ حقیقت بتائی، ہر حلقے میں طاہر القادری صاحب کے 5000 7000 10,000 لوگ ہیں، وہ ایک مذہبی رہنما ہے، دنیا میں وہ احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اس وقت ان کا تحریک میں آنا ہمیں تقویت دے گا۔ اگر وہ 70 دن ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو 7 دن بھی ہمارے ساتھ اور بیٹھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ضرورت پڑی تو طاہر القادری صاحب کو میں منا کے لاؤں گا جی۔ اچھا، لے کے جس دینی طاقت کو لانا پڑا میں لے کے آؤں گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کس کو، شیخ صاحب کیونکہ آپ کے تو بہت زیادہ اچھے تعلقات ہیں مختلف اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، سب میں کس کو اس وقت آپ منانے کے لیے تیار ہیں اور لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ بتائیں، میں ابو الخیر صاحب کو لا سکتا ہوں، زبیر صاحب کو لا سکتا ہوں، سروت صاحب کو لا سکتا ہوں، کوئی اور آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں۔ دفاع پاکستان کونسل کے ساتھ بھی ظاہر ہے آپ کے اچھے تعلقات ہیں، ان لوگوں کو بھی لانے کی کوشش کریں گے؟ میں آپ سے عرض کروں، حافظ سعید صاحب کوئی انڈین ایجنٹ نہیں ہے، حافظ سعید صاحب کوئی نیپالی نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ اگر چین حافظ سعید کے لیے اور مسعود اظہر کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، ہم بکری بن گئے۔ ہم نے یہ سیکریٹ اناؤنس کیے سٹیٹ سیکریٹس میٹنگز میں، خدا کی قسم مجھے نہ عمران خان نے کہا، جب تک وہ نہ کہے میں کبھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر میں کہوں تو حافظ سعید صاحب اور یہ سارا دفاع پاکستان لال حویلی کے ساتھ کھڑا ہوگا، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن عمران خان یہ نہیں چاہتے۔ اگر عمران خان صاحب اس خواہش کا اظہار کریں تو میں آپ کو یقین کہتا ہوں کل شام کو یہ بھی کام ہو سکتا ہے۔ تو شیخ صاحب آپ ایک ہی پلیٹ فارم پر ڈاکٹر طاہر القادری اور دفاع پاکستان کونسل کو کھڑا کر سکتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے ہیں، سپاہ سب ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ہی پلیٹ فارم پر اگر عمران خان کہیں تو آپ کھڑا کرنے کو تیار ہیں؟ اگر وہ کزن ہو سکتے ہیں آصف زرداری اور نواز شریف، تو طاہر القادری اور عمران خان کزن کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر وہاں انیس نرانی بیٹھ سکتا ہے اور فضل الرحمان بیٹھ سکتا ہے تو طاہر القادری صاحب اور سراج الحق صاحب کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ اگر وہاں پہ اب میں کہوں گا تو آپ خفا ہو جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ پارلیمانی بات یہ ہے کہ اگر وہ میٹھا میٹھا ہاپ پر کوڑا کوڑا تھو، مر گئی قوم، 7.5 مہینے سے ہم ٹی او آر کی بھیک مانگتے رہے ان سے، کیس کیا عمران خان صاحب نے نواز شریف کے خلاف اور کیس بھیج دیا عمران خان کا۔ دیکھیں ہمیں گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ سب کا پاکستان ہے۔ یہ روز کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعید کو بلا رہے ہیں جی، جہادی دستے بنا رہے ہیں جی، بالکل نہیں بلا رہے حافظ سعید صاحب کو، کسی قیمت پر نہیں ان کو تکلیف دینا چاہتے، پر یہ تاثر نہ دیں کہ حافظ سعید کو چین اگر حافظ سعید اور مسعود اظہر کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، ایمبیرس کی ہم نے چین کی پوزیشن، ہم نے ان کو جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں ان کو ڈیفیم کیا دونوں حضرات کو۔ اگر مجھے عمران خان یہ کہے تو کل ان کو لا سکتا ہوں لال حویلی میں۔ اگر عمران خان کل مجھے کہے تو ساری دفاع پاکستان کو اور ساری شیعہ کمیونٹی کو لا سکتا ہوں۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب جو آخری بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مکمل کر لیں، انہیں ذرا لائن پر لے لیں، وہ آئے بھی تھے درمیان میں۔ آپ مجھ سے پوچھ لیں، آپ ان کو۔ شیخ صاحب میں آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں، شیخ صاحب یہ جو چائنا ہے یہ کیسے جانتا ہے مسعود اظہر صاحب کو؟ یہ حکومت نے فورن آفس کے ذریعے کیمپین نہیں کی اور چائنا کو نہیں بتایا کہ آپ نے انڈیا کی کون سی یہ ریزولوشن ہے اس کے خلاف، مسعود اظہر کے خلاف ووٹ نہیں دینا، یہ چائنا نے خود نہیں کر دیا؟ فورن آفس کی کوئی ایفرٹ نہیں ہے، حکومت کی کوئی نہیں ہے، چائنا کیسے جانتا ہے مسعود اظہر کون ہے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ باتیں بعض ذکر کرنے کی بھی نہیں ہوتی، آپ کی یہ قومی ذمہ داری ہے، آپ کے ادارے کی یہ ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے فورن آفس نے کہا، یہ باتیں بعض آپ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی۔ میں آپ سے، میرے چھوٹے ہیں برخوردار ہیں، آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بعض باتیں، گندے کپڑے گھر میں دھوئے جاتے ہیں، چوک میں یا ٹی وی پہ یا جیو جیسے ادارے کے میں نہیں دھوئے جاتے۔ ضرور کی فارن آفس نے، لیکن اپنے گھر میں کیا کیا؟ اپنے گھر میں روگ آرمی کے لیے ہم نے پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانے کی سازش کی، اپنے گھر میں ہم نے جس طرح خبر لکھوائی، جس طرح آپ کو سب پتہ ہے، آپ خود وہ بتا دیں،
آپ کو سب پتا ہے کہ کس طرح دو جرنلسٹ کو دو بڑے اداروں کو بلایا گیا, ایک نے نہ کی دوسرے نے ہاں کی, یہ ساری چیزیں آپ کو خبر ہے. اگر آپ چودھری نثار پر بھروسہ ہے نا, آپ کے دوست ہیں چودھری نثار صاحب تحقیقات کر رہے ہیں, اس کا تو انتظار کر لیں. آپ کے دوست ہیں چودھری نثار صاحب, آپ کے اچھے تعلقات ہیں نون لیگ میں ان سے. سر میں کون سا انتظار نہیں کر رہا, انہوں نے انتظار کرنا ہے, انہوں نے انتظار کرنا ہے جن کو وہ اردگان کے طور پر ان سے نبٹنا چاہتے ہیں. میں نے انتظار میں نہیں کرنا, میں لال حویلی میں بیٹھا آپ سے حاضر ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب شیخ صاحب یہ اشارہ جو ہے, شیخ صاحب یہ جو اشارہ ہے یہ خان صاحب بھی کر رہے ہیں کہ تیسری قوت آئی تو نواز شریف ذمہ دار ہے. آپ بھی اردگان اور وہ اتنی باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب کیا کوئی چانس ہے کیا, آپ بھی اشارے کے ناتوں میں کرتے ہیں تو ہم نے کر شیخ صاحب کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مارشل لاء کا چانس ہے کیا؟ تیسری قوت کی بار بار بات ہو رہی ہے, آپ بھی اشاروں میں کر رہے ہیں, خان صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. خدا نہ کرے آئے, خدا نہ کرے اس ملک میں مارشل لاء آئے, خدا نہ کرے اس ملک میں فوج آئے, خدا نہ کرے کہ اس ملک میں چور جب سیولین قانون سے بھاگتے ہیں اور سارے چور کٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے گینگ آف 5 اور ان کے 30 دیر کڈز وہ اپنے آپ کو جمہوریت کے پیچھے چھپا لیتے ہیں. تو ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی, وہ فولشلی ڈرائیو کر رہے ہیں. ان کے آپ دیکھیں ان کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. صرف ایک طاہر القادری اور عمران خان ملے ہیں تو کیا قیامت آ گئی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں حافظ سعید آ رہا ہے. او بابا حافظ سعید اس ملک کا محب وطن آدمی ہے. مگر شیخ صاحب مسعود اظہر اس ملک کا محب وطن آدمی ہے. شیخ صاحب معذرت کے ساتھ ڈر کے ہمیں ڈرا کے مرا دیا. شیخ صاحب معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا عمران خان کا اور آپ کا, اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے کبھی مارشل لاء ہے اور اشارہ بھی کر رہے ہیں خان صاحب کہ تیسری قوت اور یہ ہوا, تو کیا لائے عمل ہوگا؟ مطلب ہسٹری تو یہ کہتی ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ یہی ذمہ دار ہوں گے, پھر انہی کے ساتھ مل کے خان صاحب نے نواز شریف کے ساتھ مل کے پوری موومنٹ چلائی مشرف کے خلاف. پہلے کہا جب مارشل لاء آیا کہ نواز شریف خود ذمہ دار ہے مارشل لاء کا, پھر انہی کے ساتھ موومنٹ چلائی, تو کیا ہوگا خان صاحب کیا کریں؟ آپ مجھے ایک منٹ کی اجازت دیں. جی 1 منٹ کی اجازت دیں. اس ملک میں نواز شریف صاحب وہ سیاستدان ہے جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے داخل ہوئے. اس ملک میں نواز شریف وہ واحد سیاستدان ہے جن کی ضمانت ضبط ہوئی گوال منڈی میں, اور پھر انہوں نے انگلی پکڑی ضیاء الحق کی, پھر انہوں نے جنیجوں کے ساتھ جو کیا جمہوریت کے نام پہ وہ سب کو معلوم ہے. اب اس ملک میں ہم نہیں چاہتے فوج آئے جی, بالکل آپ میری بات, ہم کہتے ہیں عوام کو حق مل جائے, جامع تلاشی دے دیں جی. شیخ صاحب فوج تو خود کہہ رہی ہے ہمارا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, اور فوج نے پچھلے دھرنے میں بھی ثابت کیا کہ ان کا آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, مگر اشارے تو آپ لوگ دے رہے ہیں. تو جب اگر آپ لوگ اشارے دے رہے ہیں تو آپ کا اپنا کردار کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. خانزادہ صاحب میری گزارش سنیں, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ نواز شریف اردگان بننا چاہتا ہے اس ملک میں, اس کو بڑی غلط فہمی ہے. میں چاہتا ہوں وہ نواز شریف بنے, میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو اس نے کمٹمنٹ کی ہے وہ نبھائے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو سول گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی, اس ملک میں 4تھی دفعہ آئے ہیں, مسئلے تو حل نہیں ہو رہے, 6ٹھی دفعہ آ رہے ہیں, مسئلے تو حل نہیں ہو. ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ جنتا نے کیا کیا ہے؟ میں جنتا ہوں, عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کامنر ہے, میں اس ملک کی جنتا ہوں. جنتا پوچھتی ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہے, ہماری کب سزا ختم ہوگی, شیخ صاحب آج 2 اسٹیٹمنٹ ہیں, طویل رات کب ختم ہوگی. شیخ صاحب آج 2 اسٹیٹمنٹ ہیں, ایک IMF کے چیف کا ہے کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے, دوسرا خود آرمی چیف کا ہے کہ ضرب عذاب اور اس سب کے بعد پاکستان اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یہ ایک آرمی چیف کا ہے, ایک IMF کے چیف کا ہے. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں غلطی سے, میں نے بھی ماسٹر ڈگری کی ہوئی ہے, $73 بلین کا نواز شریف صاحب نے مقروض کر دیا جانے سے پہلے, اور جس میں 13 بلین نواز شریف صاحب کے ہیں, 25,000 ارب روپیہ بینکوں کا مقروض کر گئے ہیں. اس ملک میں $680 ارب پرائیویٹ جو ہے الیکٹریسٹی PPPL کا, اس کے مقروض کر گئے ہیں. 28 بلین کی لائبلٹی ہے, ایکسپورٹ کوئی نہیں ہے. ان کو آلو 25 روپے کلو مل رہا ہے. یار خانزادہ ادھر بھی اس پہ بھی میں آخری لاسٹ میں آپ سے ڈیبیٹ کر چکا ہوں, وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پر اس سب پہ, مگر نواز شریف کو 20 روپے کلو مل رہا ہے. لاسٹ آنسر, آپ لوگوں کا کردار کیا ہوگا خدا نہ خواستہ جمہوریت ڈی ریل ہوئی تو؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرنا, کچھ نہیں آنا, کیونکہ آپ لوگ اشارے دے رہے ہیں. کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, whether there is Raheel Sharif or there is no Raheel Sharif, there is a new army chief or there is no army chief. ہم اب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چوروں کے اس گروہ سے اس قوم کو نجات دلانی ہے. عمران خان کے ساتھ مل کے
کندھے سے کندھا جوڑ کے شیخ رشید کھڑا ہوگا. شیخ صاحب ایگزیکٹلی یہی 99 میں ہوا تھا, بالکل یہی باتیں محترمہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان نے کی تھی, پھر بالکل اسی طریقے سے انہی کے ساتھ مل کر مشرف کے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور مشرف نے NRO کیے تھے. یہ اس ملک نے ہر 10 سال بعد وہی ہسٹری ریپیٹ تو نہیں کرنی. آپ کے خیال میں یہ ہسٹری دوبارہ یہ ملک ریپیٹ کرے گا, پھر 10 سال پیچھے جائے گا, پھر 8 سال آگے آئے گا؟ 8 سال کی ڈکٹیٹرشپ میں ہمارے ڈیموکریٹ سبق سیکھیں گے اور 8 سال کی ڈیموکریسی میں پھر بھول جائیں گے, پھر 8 سال کی ڈکٹیٹرشپ میں سبق سیکھیں گے, پھر بھول جائیں گے. اسی طرح یہ ملک چلتا رہے گا. خانزادہ صاحب آپ ایک سکول کھول لیں جمہوریت کا, آپ ایک جمہوریت کا سکول کھول لیں. صاحب آپ تھے جنرل مشرف کے ساتھ, میں پھر بھی سوال کر رہا ہوں آپ سے. میں وہاں سٹوڈنٹ ہو جاؤں گا. اگر اس ملک کی تاریخ آپ نے دیکھنی ہے, اس ملک میں جب نواز شریف گیا تو بے نظیر نے مٹھائیاں بانٹی, جب بے نظیر گئی تو نواز شریف صاحب نے مٹھائیاں بانٹی. بالکل اس ملک میں جو NRO ہوا, اب پیپلز پارٹی نے NRO کیا نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں. اب پیپلز پارٹی نے NRO کیا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ لندن میں بیٹھ کے. اور اگر کسی نے جو مشرف نے NRO کیا اس کی سزا بھی بھگتی ہے, جو پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہے اس کی سزا بھی بھگتیں گے. اصل مسئلہ ہے قوم کا. اگر جنتا سمجھتی ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ نکلے گی, کیڑیوں کی طرح نکلے گی. شیخ رشید صاحب بہت اگر شکریہ. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی ذات ملوث ہے یا شیخ رشید کی ذات ملوث ہے, اگر میں زندہ رہا, میرے دم میں دم ہوا, لال حویلی سے نکلوں گا, راستے بند کروں گا. شیخ صاحب بہت شکریہ. شیخ رشید صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس پورے سنیریو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ PTV پر حملہ عوامی تحریک نہیں کیا, اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم نے طاہر القادری صاحب سے تو پوچھا, تحریک انصاف سے پوچھتے ہیں ایک بریک کے بعد. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو میاں نواز شریف سے خطرہ ہے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو بچانے کے لیے LOC کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور دفتر خارجہ کے مطابق اس سال 90 سے زائد بار بھارت LOC کی خلاف ورزی کر چکا ہے, جبکہ 2014 میں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے 200 سے زائد بار سیز وائر کی خلاف ورزی کی. لائن آف کنٹرول پر بھارت کے پچھلے 3 سال سے خلاف ورزیاں کر رہا ہے. وہ یہ خلاف ورزیاں 2003 سے کر رہا ہے, اور پچھلے دور حکومت میں بھی یہ خلاف ورزیاں جاری تھی. جبکہ اگر پاکستان میں ہونے والے دھماکوں کی بات کی جائے تو 2001 سے 2013 تک پاکستان میں 13,721 دھماکے ہوئے, جس میں سے صرف 2012 میں 1404 دھماکے ہوئے, جبکہ عراق اور افغانستان میں بھی اتنے دھماکے نہیں ہوئے تھے. کیا عمران خان یہ الزام درست لگا رہے ہیں, سوچ سمجھ کر لگا رہے ہیں؟ ملک کے منتخب وزیر اعظم پر ڈاکٹر عارف الوی سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پاکستان میں ہسٹوریکلی ایک دوسرے پر یہ الزام لگانا آپ نیشنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں, فلاں کے ایجنٹ مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب پر لگا دیتے ہیں یہودی لابی کا ایجنٹ. آپ کو لگتا ہے یہ وہی روایت برقرار ہے کہ LOC پر فائرنگ نریندر مودی کراتے ہیں نواز شریف کو بچانے کے لیے, پھر دھماکوں پہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ دیتے ہیں APS کوئٹہ؟ یہ درست ہے آپ کے خیال میں, یا بہت بڑے نیشنل سیکیورٹیز کے ایشو کو اپنی سیاست کے لیے بہت چھوٹا کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ فوج کو انوالو کیا جائے اپنی سیاست کے اعتبار سے. یہ کہا جائے کہ اشارے ہو رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگڈگی بج رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلیکیشن یہ ہے کہ فوج اس کے پیچھے ہے. یہ اس گورنمنٹ کی یہ مسلسل کہانی رہی ہے, جب ہم دھرنا کر رہے تھے جب بھی, اور اب بھی یہی کیفیت ہے. پھر جو الزامات ہمارے اوپر لگائے گئے, ایک الزام یہ لگایا گیا جناب کہ کوڑا کھٹک اور مختلف ذریعوں سے جگہوں سے ہم ان طلباء کو بلا رہے ہیں جو ٹریننگ لیتے ہیں دہشت گردی کی, ان کو اسلحہ, ان کے پاس اسلحہ ہوگا. اور یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان کو پکڑیں جا کر, انہوں نے ایک میسج دیا جو انڈیا کے کنزمپشن کے لیے تھا اور امریکہ کے کنزمپشن کے لیے تھا. اور میں نے تو 3 دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ کنزمپشن کے لیے کہاں کا ہے. آج اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آ گیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کیا بیان آیا کہ جناب فوج جو ہے یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو مسلح کر رہی ہے. یہ انفارمیشن, یہ بیانات ہمارے ہاں سے جا رہے ہیں. بھارت کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ فائرنگ کرتے ہیں جب کراس بارڈر انفلٹریشن ہو یا پھر دہشت گردی کے حملے ہوں. یہ بہانہ بناتا ہے بھارت اس قسم کی LOC فائرنگ کا. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مودی سرکار ہے وہ پھر ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے پہلے اس قسم کے حملے ہوتے ہیں بھارت کے اندر اور بھارت کرواتی ہے, مودی سرکار نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پھر بہانہ بناتی ہے, پھر LOC کی کارروائیاں کراتی ہے, پھر طالبان یہ سارے کے سارے پاکستان میں خود کچھ حملے کرتے ہیں, اتنا بڑا نیکسس بلڈ کریں اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف, یہ کیس بنایا؟
جناب علی، میں نے عمران خان صاحب نے سسپیشن کا اظہار کیا ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مودی صاحب کو، اور یہ رپورٹس آ گئی ہیں انٹرنیشنل پریس میں آئی ہیں، پاکستان میں ہی نہیں آئی ہیں، یہ انٹرنیشنل پریس میں آئی ہے کہ مودی صاحب نے نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی میں بے بس ہوں، ہندوستان کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا کیونکہ فوج نہیں چاہتی ہے. یہ نواز شریف صاحب اندرون خانہ کہہ چکے ہیں، اور اگر آپ کون سی پبلیکیشن میں پروگرام میں آپ کو ریفرنسز دے دوں گا. ڈاکٹر صاحب کس پبلیکیشن میں آیا ایگزیکٹلی، کہاں پبلش ہوا ہے یہ خبریں؟ اخباروں میں میرے بھائی. کون سے اخبار میں پبلش ہوا؟ اخباروں میں آئیے، مجھے موقع دیجیے گا اگلے پروگرام میں آپ کو. فیئر انف، بالکل دیجیے گا. میں مودی صاحب نے، آپ نے خود نے پڑھا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ مودی صاحب جی میں نے پڑھا ہے، جبھی میں کہہ رہا ہوں. میں ڈاکٹر صاحب کیونکہ میرے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ کبھی عمران خان صاحب جو نریندر مودی کا بیان ہو اسے ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں سنجیدہ مانتے ہیں کہ وہ جو یو این میں تقریر کی تھی مودی نے کہا ہے کہ فوج کے پریشر میں کی تھی، کبھی ان کی پبلیکیشنز کو سنجیدہ مانگتے ہیں. مطلب ان کی پبلیکیشنز، ان کے وزیر اعظم کے بیانات ہمارے وزیر اعظم کے لیے اتنے سنجیدہ ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے ہر بات میں. دیکھیے میں آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھی آپ کو بتا دوں گا. میں آپ سے دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن نواز شریف صاحب جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ بجائے دوسروں کو فون کرنے کے مودی صاحب سے بات کرتے ہیں. ہم نے سسپیشن کا اظہار کیا ہے کہ یہ عجیب سا نیکسس ہے کہ فوج کو بدنام کرو تو انڈین گورنمنٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جی یہ بات صحیح ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بھی کہتا ہے. تو یہ نیکسس کے اوپر عمران خان صاحب نے سوال اٹھایا ہے، یہ سسپیشن کا اظہار کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز اظہار ہے. پروف میرے پاس نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی مطلب پروف نہیں، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پچھلے دنوں میں کنزیکٹیو بیانات آئے ہیں کہ پاکستان ہر قسم کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے، کراس بارڈر کے حوالے سے جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، یا پھر جو پچھلے 2-2.5 سال میں مودی جس کا اپنا ایک پاسٹ ہے پاکستان کے خلاف بیانات کا اور مسلمانوں کے خلاف، وہ سب وزیر اعظم نواز شریف کرا رہے ہیں یہ سارے کے سارے کام. جی میں نے سارے کے سارے بالکل آپ سے نہیں کہا. آپ یہ اگر یہ سارا بوجھ ڈال دیں گے اسی بات کے اوپر تو یہ بات ہلکی ہو جائے گی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نیکسس نظر آنے لگا ہے کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی لیکس ہوں، اس کو انڈیا پک کرے، اس کو امریکہ پک کرے، اور کس لیے؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے. اس حد تک تو صحیح تھا کہ شوکت خانم کو بدنام کر دو، اس حد تک تو صحیح تھا کہ نمل کالج کو بدنام کر دو، اس حد تک تو صحیح تھا، صحیح اس معنی کر کے کہ بات وہ بھی غلط ہے مگر اندرون خانہ ہے. اور اس بات بھی صحیح ہے کہ جناب عمران خان کی ساری پراپرٹیز، مگر جب آپ آگ سے کھیلیں، شاہ سے میری بات سن لیں، جب آپ آگ سے کھیلیں تو میرے ذہن میں سسپیشن آتا ہے کہ لیک یہاں ہوئی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پک کیا، لیک یہاں ہوئی، مودی صاحب اور انڈیا نے پک کیا اور پاکستان کو مزید بدنام کیا. صرف کرسی بچانے کے لیے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، تحقیقات اس کی بھی نہیں ہونی. ڈاکٹر صاحب یہ لیک کے بعد ہی، ڈاکٹر صاحب معذرت صاحب آپ نے لیک کے بعد ہی دیکھے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اور نریندر مودی کے بیانات؟ اس سے پہلے بیانات نہیں دیکھے؟ جب مختلف کلدم تنظیمیں پریس کانفرنس کر رہی ہوں، مختلف کلدم تنظیمیں آزادانہ گھوم رہی ہوں، آپ نے اس وقت نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے لیے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہا ہوتا ہے، ہیڈ لائنز کیا لگ رہی ہوتی ہیں، اس وقت نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ کی یہی منطق ہے، دوبارہ آپ تیسرے انداز سے لے کر آئیں. ڈاکٹر صاحب تیسرا انداز اس لیے کہ پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بہت خطرناک بات ہے میری بات کہ تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم پر آپ انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں. بہت خطرناک ہے. ماضی میں بے نظیر بھٹو پہ لگا، پھر نواز شریف پر لگا، پھر بے نظیر بھٹو پر لگا، بعد میں غلط ثابت ہوا، آپ نے انہی کے ساتھ مل کے موومنٹ چلائی، یہ پھر لگ رہا ہے. میمو ہوا، میمو کا آج تک کچھ نہیں پتا چلا، پورا کا پورا ایک اتنا بڑا پہاڑ بن گیا تھا، پھر ہو رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سارے واقعات کیا اس سے ریلیٹڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں. آپ نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے سارے بیانات امریکہ کے اور انڈیا کے کیا نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہیں؟ نہیں. میں نے تو اس سسپیشن کا اظہار کیا جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں. اور آپ یہ کہیں کہ جی سارے کام وہ وہی کرا رہا ہے، دہشت گردی ساری نواز شریف کرا رہا ہے، تو میری منطق کو اور میرا آرگومنٹ کو آپ ہلکا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے پی ایس اٹیک اور کوئٹہ اٹیک جن کو طالبان مانے اس پہ اوپر آپ الزام لگا دیں؟ حالانکہ اے پی ایس اٹیک ہوا آپ کے دھرنے کے 126 دن بعد، اس پوری قوم کا کنسنسس ہوا، اس کے بارے میں آپ ایک شک پیدا کر دیں کہ کیوں ہوتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئٹہ اٹیک کے بارے میں شک پیدا کر دیں. میں نے نہیں شک. ایل او سی فائرنگ علی محمد نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے آج بات کر دی. جب یہ کر دیں تو کیسے سلیکٹیو ہوگا کہ کون سے نواز شریف کراتے اور کون سے نہیں کراتے؟ عمران خان صاحب نے اے پی ایس اٹیک کے حوالے سے نہیں کہا. جو بات کہی ہے اس کی میں جواب دہی کر رہا ہوں. علی محمد نے ٹویٹ کیا ہے، آپ کے ایم ایل اے ہیں، ڈسون کر دیجئے. ان سے پوچھ لیجئے گا. جو میں ڈسون کرتا ہوں، میرا سسپیشن اے پی ایس اٹیک کا نہیں ہے.
ختم ہو گئی بات. لہذا آپ ساری چیزوں کو اسی کھاتے میں ڈال کر آپ اس بات کو کمزور کر رہے ہیں جو منطق میں نے آپ سے کہی ہے کہ فوج کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. اور کس لیے سازش ہے؟ پاناما لیکس کے چکر میں اور کرسی بچانے کے لیے. ایک ایسے سینیریو میں جب آپ کی پوری موومنٹ کرپشن کے خلاف ہے, آپ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات, ایل او سی, پھر فوج کے خلاف سازش, یہ ساری باتیں جب کریں گے تو آپ بھی تو فوج کو ہی انوالو کر رہے ہیں نا نیشنل سیکیورٹی کے معاملات, اور یہ ساری باتیں کر کے اور ایک پرائم منسٹر کو زبردستی کرپشن کی بات کرتے ہوئے اسے کسی اور کا ایجنٹ اور غداری کا پورا اس کے خلاف مقدمہ بنا رہے ہیں. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ بھائی صاحب, سیریل المیڈا کا آرٹیکل میں نے نہیں لکھا نہ لکھوایا. تو یہ کیسے ثابت ہوا کہ انہوں نے لکھوایا؟ ٹھیک ہے نا, یہ کیسے ثابت ہوا کہ انہوں نے لکھوایا ہے؟ میں نے نہیں لکھوایا. کون کہتا ہے کس نے لکھوایا؟ پرویز رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اور بھی چیف منسٹر بیٹھے تھے, کیسے ثابت ہوا کہ انہوں نے لکھوایا؟ ابھی تو ثابت نہیں ہوا, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. بہت اچھا, یہی بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ چیف منسٹر پر ڈال دو. اگر پاناما لیکس کا معاملہ انٹرنیشنل یونین آف جرنلسٹ سے نکلتا ہے تو شوکت خانم کو بیچ میں لے آؤ. شوکت خانم کے ساتھ تو نون لیگ جو کرتی ہے, شوکت خانم کے ساتھ تو نون لیگ جو کرتی ہے, ظاہر ہے غریبوں کے علاج کا ہاسپٹل ہے, اپنی سیاست کو یوز کرنے کے لیے وہ بڑی زیادتی ہے. مگر میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جو نیشنل سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں, ایک ہی بندے پر تو خان صاحب بھروسہ کرتے ہیں نون لیگ میں, جس کا نام چودھری نثار ہے, اور وہی تحقیقات کرا رہے ہیں. تو تحقیقات کا انتظار نہیں کر رہے, بار بار سیریل میڈیا کا آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر پہ الزام لگا رہے ہیں, کر لینا انتظار. تو نکال لیں, تحقیقات کر کے بتائیں کون ہے ذمہ دار. میں کہتا ہوں اس کو سخت ترین سزا دی جائے, مگر کریں تحقیقات, بتائیں. خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں کوئی رشتہ مانگ رہا ہوں, میں کیوں بات کروں. آج کال بھی کی اور معذرت بھی کی اپنے بیان کے حوالے سے, اور قادری صاحب کو بلایا بھی. ایگزیکٹلی کیوں بلا رہے ہیں قادری صاحب کو؟ پہلے تو ایسی باتیں کر رہے تھے, کیا ہوا اچانک؟ میرا خیال سے انہوں نے ایک بات کی معذرت کر لی جو قادری صاحب نے ابھی میرے پروگرام کے جس میں تھا اس کے اندر انہوں نے قادری صاحب نے کہ وہ معذرت کر لی. کوئی بات معذرت کرنے سے خراب نہیں ہو جاتی. بالکل نہیں ہوتی, یہ آپ درست کہہ رہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ آپ درست کہہ رہے ہیں, مگر ایک مسئلہ ہے. ایک دفعہ انہوں نے کہا اس کو انڈورس کیا جلسے میں, کہ میں صحیح تو کہہ رہا تھا کہ میں نے کوئی رشتہ مانگا ہے, وہ انڈورس بھی کیا, پھر پیچھے ہٹیں. تو کیا اس لیے کہ جو حملہ پی ٹی وی, پارلیمنٹ, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ طاہر القادری صاحب کے کارکن کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, وہ وائلنس کے لیے چاہیے پی ٹی آئی کو پیٹ؟ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کرپشن میں ساری قوم کو اکٹھا کرنا ہے. یہ وائلنس کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اتنے بڑے جلسے کر چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر الزام ہے آج تک کوئی وائلنس کا. یہ دھمکیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اکوڑا خٹک سے اور فلانی جگہ سے اسٹوڈنٹس آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے منہ سے ایک جلسے سے آپ بتا دیئے ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹ پہ حملہ, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی. کس نے کی تھی؟ صحیح ہے, غلط تھا. آپ یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تھا؟ کس نے کیا تھا؟ تحقیقات کیوں نہیں کرتا یہ؟ کس نے کیا تھا آپ کی نظر میں؟ کس نے کیا تھا؟ میں نے نہیں کیا تھا, طاہر القادری صاحب کے ورکرز نے کیا. طاہر القادری صاحب کے ورکرز نے کیا تھا, تو آپ کو پھر طاہر القادری صاحب کے ورکرز کیوں چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. میں وہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ تو ان کے پاس اختیار ہے پی ٹی وی پر حملہ کرنے کا. ہم سارے پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں, اور یہ نان وائلنٹ کام ہونا چاہیے. یہ نان وائلنٹ ہے, یہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں, نان وائلنٹ ہے, کچھ نہیں وائلنس ہونا وہاں, کچھ وائلنس نہیں ہونا. مگر آپ ان لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں جن کی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ورکرز نے حملہ کیا تھا, آپ کو وہ کیوں چاہیے؟ آپ کا پیسفل ہے اور آپ کہتے ہیں آپ نے پیسفل کرنا ہے, اور ملین لوگ آپ خود نکال سکتے ہیں, تو کیوں ان کو بلا رہے ہیں جن کے اوپر آپ خود کہہ رہے ہیں انہوں نے حملہ کیا تھا پی ٹی وی؟ ہم نے ساری جماعتوں کو, میں سمجھتا ہوں اعتزاز احسن صاحب نے آج کہا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے پاکستانی سپورٹ کریں. یہ اتنا بڑا ایشو ہے شاہ زیب, کرپشن اتنا بڑا ایشو ہے. میں سندھ میں سکھر میں بیٹھا ہوں, اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر وہاں کوئی وائلنس ہوا اور کیا گیا تو سندھ کے شہر, سندھ کا پورٹ اور سندھ کی شاہراہوں کو ہم بند کریں گے. یہ معاملہ پاکستان کے فیوچر کا ہے. For once and all, یہ کرپشن کے قصے کو ختم کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر عارف الوی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے. پروگرام میں کرتے ہیں, اس کے بعد مزید خبروں پہ بات کریں. نون لیگ جہاں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر اعتراض کر رہی ہے, وہاں پیپلز پارٹی کی بات کیوں نہیں سن رہی, جو اس سسٹم میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے مسئلے کا حل چاہتی ہے. 16 اکتوبر کو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھے تھے, جن میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اثر نو تشکیل,
पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी के पनामा बिल की मंजूरी, आसिफ जरदारी की सीपेक से मुताल्लिक करारदाद पर अमल और फौरी तौर पर वजीर खारजा की तैनाती शामिल थी। वरना बिलावल भुट्टो ने कहा था कि अगर ना माने गए, ना मंजूर किए गए तो वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान 27 दिसंबर को गड़ी खुदा बख्श में करेंगे। मगर अभी तक नहीं लगता कि जहां इमरान खान के हवाले से हुकूमत बात कर रही है, वहां पीपल्स पार्टी जो डेमोक्रेसी के साथ खड़े होना चाहती है, सड़कों पर नहीं आना चाहती, पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से मसले को हल करना चाहती है, इसकी वजह से इस्लामाबाद में नहीं जा रही और इमरान खान की तनकीद की जद में भी है, उनके साथ भी बैठकर मामला तय करती हुकूमत नजर नहीं आती है, तासुर देती नजर नहीं आती कि फर्स्ट फैमिली को डिफेंड करने के लिए नहीं, मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एहतसाब के लिए नून लीग आगे बढ़ना चाहती है और पीपल्स पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से बात कर रही है उसके साथ मसाइल हल करना चाहती है। उम्मीद करते हैं कि सेंस प्रिवेल करे। कल के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।